अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJTV। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक नई तारीख रकम हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो अदालतों के ऊपर अवाम का एतमाद बज़ाहिर मजरू हुआ, और यही बात आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 3 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए कही, और ख़ास तौर पे उन्होंने इमरान खान को चंद घंटों के नोटिस पे पेश करने का हुक्म भी दिया। साबिक वज़ीर आज़म 2 दिन तक नैब की तहवील में रहे। पूरे मुल्क में हंगामे हुए, एहतजाज हुआ, जराव घेराव हुआ, और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से इमरान खान की गिरफ्तारी के मामले का नोटिस लिया, मगर फिर यह फैसला दिया कि जो गिरफ्तारी थी वो कानून के मुताबिक थी, और उस फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकला सुप्रीम कोर्ट में आए थे, और कल ही सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर हुई थी, और आज ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बनफ्से नफीस खुद उस 3 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे जिस बेंच ने इमरान खान की अपीलें सुननी थी उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके अहम नुकात ये हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की अहाते से गिरफ्तारी को जो जायज़ करार दिया था वो गलत है, वो गिरफ्तारी नाजायज़ थी और गलत थी। घड़ी की सुइयों को पीछे की तरफ घुमाया जाएगा। अब इमरान खान को उसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर अपनी ज़मानत की दरख्वास्त जमा कराने का मौका दिया जाएगा, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल 11 बजे इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत को सुनेगी। ये वो केस है जिसमें इमरान खान पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज से 450 एकड़ की जो ज़मीन है वो हासिल की, और उसके बदले में इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म मलिक रियाज के जो जुर्माना बरतानवी हुकूमत ने वसूल किया था, वो जुर्माना पाकिस्तानी हुकूमत को जो दिया गया था 190 मिलियन पाउंड का, वो दोबारा मलिक रियाज को लौटा दिया, और मलिक रियाज की बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट में वो रकम जमा कराई गई, क्योंकि मलिक रियाज को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि कराची की बैरियर टाउन का जो स्कीम थी, रिहायशी स्कीम थी, उसकी ज़मीनों के लिए सरकार ने सही कीमत नहीं लगाई थी, और 460 अरब रुपए की कीमत सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर करके मलिक रियाज को किस्तों में वो रकम अदा करने का हुक्म दिया। बहरहाल आज जब इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में तलब किया गया तो उससे पहले जस्टिस अतर मान अल्लाह और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर इनकी तरफ से कुछ सवाल उठाए गए, अटॉर्नी जनरल से भी और इमरान खान के वकला से भी, और वो सवाल ये थे कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब कोई मुल्ज़िम या कोई शख्स आ जाता है तो फिर क्या वहाँ से पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है या नहीं। और ख़ास तौर पे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने यह सवाल उठाया था कि अगर नैब बार बार एक शख्स को तहकीकात के लिए तलब कर रही है और वो पेश नहीं हो रहा, तो फिर ये पेश ना होने का मतलब क्या है? क्या फिर वो शख्स जो है उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, या क्या मामलात फिर होंगे? इसके बाद जब इमरान खान ज़ाती तौर पे पेश हुए तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सबसे पहले उनको देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम खान साहब, और फिर साथ ही ये वजाहत फौरी तौर पे की कि हमारे खान साहब जो है वो एडवोकेट हामिद खान साहब है। मगर बहरहाल वेलकम हो चुका था। इमरान खान भी रोस्टम पर तशरीफ लाए, और आज की जो ज़्यादा जो एक अजीब बात हुई कि तीनों मुअज़्ज़िज़ जजेस सुप्रीम कोर्ट के वो मुख्तलिफ मौक़ों पे ये रिक्वेस्ट करते हुए पाए गए, इमरान खान से इस्तदा करते हुए पाए गए, गुजारिश करते हुए पाए गए कि जो मुल्क में इंतशार है, जो मुल्क में एहतजाज हो रहा है, आप फौरी तौर पे उस इंतशार को रोकने के लिए कोई पैगाम दें। यहाँ पे मीडिया भी मौजूद है और आपका पैगाम चला जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यानी जो आइनी और कानूनी मामलात थे उसके हट के भी इमरान खान साहब के आगे अपनी दरख्वास्त रखी बतौर जज सुप्रीम कोर्ट कि आप मजम्मत करें और ये रिक्वेस्ट करें अपने फॉलोअर से कि वो तशद्दुद का सिलसिला बंद कर दें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तो यहाँ तक कहा कि इस तशद्दुद की वजह से जो आइनी मामलात हैं, जो आइनी मशीनरी है रियासत की, उसमें रुकावटें पैदा हो रही हैं। तो बार बार इमरान खान को कहने के बावजूद भी इमरान खान ने मजम्मत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। बहरहाल इमरान खान के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि वो नैब की तहवील में नहीं रहेंगे, अब वो सुप्रीम कोर्ट के मेहमान हैं, और सुप्रीम कोर्ट के मेहमान होने का एक सबूत ये दिया कि जब इमरान खान कमरा अदालत से बाहर निकले तो वो जजों के रास्ते से उनको जाने की सहूलत फराहम की गई। वो अभी भी
جو ہے پولیس اسلام آباد پولیس کی تحویل میں، مگر اب وہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں اسلام آباد پولیس کی تحویل میں دیے گئے ہیں۔ عمران خان اسی گیسٹ ہاؤس میں رہیں گے اور سپریم کورٹ کے معزز ججوں کو اس بات کی بھی فکر تھی کہ اس گیسٹ ہاؤس میں کتنے کمرے ہیں اور وہاں پہ کیا کیا سہولیات ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ 12 کے قریب افراد جو ہے عمران خان کو آج ملاقاتیں ان سے کر سکتے ہیں، اور کل وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی درخواست ضمانت جمع کرائیں گے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا ان کو ضمانت پہ رہا کرنا ہے یا نہیں۔ تو آج سپریم کورٹ کی جتنی بھی کارروائی ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر جرنلسٹ حسنات ملک جو کہ کمرہ عدالت میں بھی موجود تھے۔ حسنات، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ ماحول کیسا لگا، اور آپ کو یہ لگ نہیں رہا تھا کہ درخواست گزار تو عمران خان ہیں مگر بظاہر جج جو ہے بار بار ان سے درخواست کر رہے تھے کہ آپ اپنے فالوورز اور سپورٹرز کو کہیں کہ وہ جو ہے وائلنس نہ کریں، تشدد نہ کریں، تو کیسا آپ کو لگا آج کا ماحول سپریم کورٹ کا؟ دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب، آج تو میرا خیال ہے کہ عدالت نے تھوڑا زیادہ ہی اپولوجیٹک رہے۔ ٹھیک ہے 2 دن بہت کچھ ہوا ملک میں، لیکن اس کے بعد جو رٹ اسٹیٹ کی رٹ ہے وہ ایک دفعہ قائم اب ہو رہی تھی۔ اب اس سے پہلے جب عدالت آئی ہے تو لوگ پرسپشن پہ جائیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ نے سرنڈر کیا ہے پی ٹی آئی کے آگے، اور یہ اس کی کوئی اچھا میسج نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے پھر ٹی ایل پی کے لوگ جو کچھ کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ بھی پھر یہی کرنا چاہیے تھا، ان کو بھی عدالت جو ہے اسی طرح بلاتی اور ان کو کہتی تو وہ بھی میں بھی اس طرح کر دیتے۔ تو جو آج کیا ہے میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اور جس طریقے سے عمران خان کو جو ہے وہ ایک بہت بڑا ریلیف دیا گیا ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی اچھا مناسب میسج نہیں کیا۔ اچھا حسنات، یہ بڑی ایک عجیب بات ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ احاطہ عدالت سے جو گرفتاری ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور عدالت کا وقار اس سے یقینی طور پہ مجروح ہوا ہے، اور پہلے بھی عدالتوں کے فیصلے اس حوالے سے موجود ہیں، مگر جو غیر ضروری قسم کے ریمارکس دیے گئے چیف جسٹس کی طرف سے، اس میں ایسی باتیں بھی کی گئی جو سپریم کورٹ کے جو دائرہ کار ہے اس میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ چیف جسٹس نے یہ کہہ کے سب کو حیران کر دیا کہ عمران خان صاحب آپ ڈائیلاگ کی طرف جائیں، آپ پالیٹیشین ہیں، آپ ایک نیشنل لیڈر ہیں، آپ باقی سیاسی جماعتوں سے ڈائیلاگ کریں، مذاکرات کریں۔ اب چیف جسٹس کا یہ کام ہے کہ کسی درخواست گزار کو کہیں کہ خان صاحب آپ اپنے سیاسی مخالفین سے مذاکرات کریں۔ یہ ججوں کا کام ہے مذاکرات کروانا، اور آپ کو لگ نہیں رہا تھا کہ ججز کچھ زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہے تھے اور آپے سے باہر ہو رہے تھے خان صاحب کو دیکھ کر؟ دیکھیں ایک تو مسئلہ یہ ہے وہ الیکشن میں جو آرڈر ہے 14 مئی کا، اب اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے غالباً چیف جسٹس صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اگر ڈائلاگ ہو جائے تو پھر تھیوریٹیکلی آپ بالکل بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن عدالت کی طرف سے یہ تھا کہ تھیوریٹیکلی نہیں، قانون کے تحت کیا وہ ایسے ریمارکس دے سکتے تھے؟ دیکھیں یہاں بہت کچھ ہوتا رہا، آبادی کنٹرول کے لیے چیف جسٹس ثاقب نثار جو ہے وہ بڑے اقدامات کیے ہیں، ڈیم بنانے کے لیے، نسلا ٹاور گرانے کے لیے، کوئی میرے خیال میں وہ کباہت نہیں تھی، لیکن جو عدالت کی طرف سے ایک ایسی لچک دکھانا بار بار کہ ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، یہ ورڈ جو تھا نا ریکویسٹ کر رہے ہیں، یہ مجھے کوئی اچھا نہیں لگا۔ دیکھیں اور عمران خان صاحب جو مجھے لگا ان کی باڈی لینگویج کافی وہ آج جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا وہ ان میں نہیں تھے، وہ جو ایسے کہتے ہیں کہ وہ کافی ڈاؤن نظر آئے مجھے بالکل عمران خان، اور 2-3 یہ جو اس سٹیج پہ عمران خان کو ریلیف دینا عدالت کی طرف سے، میرا خیال ہے جو ہے وہ پرسپشن یہ بن جائے گی کہ اسٹیٹ پوری ناکام ہو چکی تھی اور سپریم کورٹ کو بیچ میں انوالو کیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اس پورے معاملے میں بچ بچاؤ کرا کے اور عمران خان کو، اور میرا خیال ہے کہ ایسی سچویشن نہیں ہوگی، اور اس میں اگر اسٹیٹ نہیں یعنی کی خواہش تھی کہ یہ اس طریقے سے کرنے تو پھر کام ہی ایسا نہ کرتے، اور اگر عدالت میرا خیال ہے کہ اس کو یہ دیکھنا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے ملٹری کے ساتھ، اور اب لوگوں کا morale ادھر بھی تو دیکھیں کتنا ڈاؤن ہوگا، ملٹری پہ کتنا اثر بنے گا۔ اچھا آپ نے دیکھا کہ خان صاحب کو چیف جسٹس نے بولا بھی کہ آپ اس کی مذمت کریں، جو کچھ بھی ہوا ملک میں وائلنس ہوا، خان صاحب نے مذمت نہیں کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہماری تو پران جدوجہد رہی ہے، میں تو ہمیشہ اپنے ورکروں سے کہتا ہوں، میں اب بھی کہتا ہوں کہ تشدد نہ کریں، لیکن ان واقعات کی عمران خان نے مذمت نہیں کی، اور اس کے باوجود بھی چیف جسٹس اور معزز ججز صاحبان صرف اس بات پہ مطمئن تھے کہ خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ میری جدوجہد پرامن ہے اور میں تو الیکشن چاہتا ہوں، اور الیکشن جو چاہتے ہیں وہ تشدد کا راستہ نہیں اپناتے۔ بہرحال ایک اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ
کہ جسٹس محمد علی مظہر نے بار بار یہ عمران خان کو کہا کہ آپ تفتیش کے لیے پیش کیوں نہیں ہوتے. نیب نے آپ کو نوٹسز دیے, آپ نے 2 مہینے بعد اس کا تحریری جواب دیا, خود پھر بھی پیش نہیں ہوئے. اور میرے خیال میں چیف جسٹس بندیال صاحب کو محمد علی مظہر صاحب کی یہ بات پسند نہیں آ رہی تھی, ان کو ٹوکا بھی, لیکن محمد علی مظہر صاحب نے کہا لیٹ می فنش, لیٹ می کمپلیٹ واٹ آئی وانٹ ٹو سے, اور یہ آپس میں ان کی تھوڑا سا وہ تلخی بھی ہوئی. مگر عمران خان صاحب نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی کہ وہ نیب کی تفتیش میں آئندہ پیش ہوں گے. اور اس کے بعد اب جو فیصلہ جو آیا ہے قانونی طور پہ اپنی جگہ, مگر جو ریمارکس آئے اور جس انداز سے عمران خان صاحب کو ویلکم کیا گیا, اور پھر یہ بھی کہا گیا 23 کروڑ عوام کی نظریں جو ہیں وہ ہمارے لیڈروں پہ ہیں, وہ کشتی کو پار لگائیں گے. اب وہ خان صاحب کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں, اور کس کو کہہ رہے تھے؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ترازو لگا ہوا ہے, مطیع اللہ جان صاحب ایک سائڈ پہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح کی عزت پھر نواز شریف کی بھی ہونی چاہیے, اسی طرح پیپلز پارٹی کی ہونی چاہیے, اسی طرح نواز شریف کو نائل اور پاناما میں جو بھی وہ چیزیں بھی ریورس کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عمران خان کو آؤٹ رائٹلی جب بھی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کا جب پھڈا تھا یا پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ تھا تو عدالتوں نے ان کو ریسکیو نہیں کیا, لیکن جب سے اسٹیبلشمنٹ کا اور عمران خان کے ساتھ پھڈا شروع ہوا ہے تو جب بھی سپریم کورٹ ریسکیو کرنا شروع کر دیتی ہے. ٹھیک ہے آپ کا خیال ہے تو ماضی 2017 سے پھر شروع کریں, ساری چیزیں پھر بیلنس لے کے آئیں ملک میں, اور عمران خان کو پھر کمپیل کریں کہ وہ پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کریں. جو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایک ٹائم بینگ تو عمران خان جو ہے آج بڑے وہ ڈاؤن تھے اور بڑا واضح لگ رہا تھا, اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر 2-3 دن اور میں بھی ہوتے تو ایک ڈیٹرس جو چیز تھی وہ بیلنس آ جاتی کہ وہ جتنے اوپر چڑھے ہوئے ہیں. میرے خیال میں یہ میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کو ریلیف ملا اور ان کی گرفتاری غیر قانونی قرار دی ہے, وہ بالکل بظاہر غیر قانونی تھی, اور وہ ٹھیک کیا کہ انہوں نے اب جو ہے کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو درخواست دینے کا موقع دیا. یہ فیصلہ ٹھیک ہے, مگر جس انداز سے جو طریقہ اپنایا گیا, جو ریمارکس دیے گئے, اس سے تو یہ لگ رہا تھا کہ اتنا عدالت کا وقار جو ہے احاطہ عدالت سے عمران خان کی گرفتاری سے بجرو نہیں ہوا, جتنا چیف جسٹس اور ان کے ساتھی ججز جس طریقے سے سیاسی ڈائلاگ کی بات کر رہے تھے, ان کو نیشنل لیڈر اور اسٹیٹس مین بننے کے لیکچر دے رہے تھے. اس سے تو زیادہ نقصان ہوا ہے کہ آپ منتیں ترلے کر رہے ہیں, ایک بندہ ایک سیاستدان سامنے کھڑا ہے. کیا اس طرح کی باتیں ایک عام شہری کے لیے کی جاتی ہیں جس کی غیر قانونی گرفتاری کا معاملہ سپریم کورٹ میں آتا ہے؟ ایک وکیل کہتے ہیں جی کہ سیاستدانوں کو جتنی عزت دو تو ان سے جو کام کراؤ وہ ہو سکتا ہے. اب لگتا ہی ہے کہ عدالت جو ہے عمران خان صاحب کو اتنے اسٹیچر پہ پہنچا رہی تھی کہ جی آپ اسٹیٹمنٹ شپ کریں, لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے, تاکہ عمران خان صاحب کو اسپیچ میگنیمٹی دکھائیں اور کہیں کہ جی میں بیٹھتا ہوں حکومت کے ساتھ اور سارے معاملات میں ہم بات کریں گے, اکانومی پہ, سیکورٹی پہ, ہر الیکشن پہ. اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا تو یہ خواہش ہے, اب عمران خان صاحب کی کیا خواہش ہے, یہ چیز جو ہے یہ اب کل جب معاملہ آئے گا. اور اصل بات یہ ہے مطیع اللہ جان صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کیا پلے کیا پڑا ہے, مجھے یہ بتائیں. جو ہے جسٹس عامر فاروق کی کریڈیبلٹی کا تو ستیہ ناش ہو گیا نا, تنہا ہو گیا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کے چیف جسٹس کے ساتھ بھی کھڑا ہونا چاہیے تھا. عامر فاروق صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ وہ میں نے ابھی پھر ان کا آرڈر پڑھا, انہوں نے کہا یہ انلیگل نہیں ہے, لیکن یہ ایک کسٹم نہیں ہے کہ پریمیسز سے لوگوں کو کریں, اور یہ آگے نہیں ہونا چاہیے, اسی وجہ سے انہوں نے کنٹیمپٹ نوٹس کی ہے. میرا خیال ہے کہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جوڈیشل پالیٹکس کا ادھر اثر تو نہیں پڑا, لیکن بات یہ ہے کہ عامر فاروق صاحب کو بھی اس طرح آپ نے رسوا بھی نہیں کرنا چاہیے. رسوا نہیں کرنا, رسوا تو ہو گیا عامر فاروق, ان کے پاس پلے میں بچا کیا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے کہ آپ ضمانت دینی پڑے گی ان کے, کیونکہ ججز نے جس طرح انہیں ویلکم کیا, جس طرح منتیں ترلے کی ہے سپریم کورٹ نے, تو وہ اکیلے چیف جسٹس عامر فاروق اب کیا کریں گے کل ضمانت کی درخواست. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اور نیچے 8 دن کا ریمانڈ ہوا ہے, نیچے ٹرائل کورٹ میں ریمانڈ ہوا ہے. اس ریمانڈ کے بارے میں سپریم کورٹ اب نے یہ تو کہہ دیا چیزیں واپس آ جائیں گی. نہیں, وہ ریمانڈ سپریم کورٹ تو ریمانڈ ختم نہیں کر سکتی, وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ اب ڈیسائیڈ کرے گی, اور اس کے سامنے دلائل دیے جائیں گے کہ جناب ریمانڈ کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں. بالکل نہیں. اب دیکھیں یہ تو اب چیف جسٹس. اچھا ایک اور بات, اب انہوں نے کیا کرنا ہے عامر فاروق, ویسے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جوڈیشل پالیٹکس دیکھیں تو وہ اکیلے ہیں بیچارے, وہاں جو ہے وہ پوزیشن جو یہاں 7-8 ہے وہاں 7-8 کی بھی پوزیشن نہیں ہے. وہ اب ادھر سے اپنے چیف جسٹس نے بجائے اس کے کہ ٹھیک ہے ان کی کورٹ تھی نا اسلام آباد ہائی کورٹ, عامر فاروق چیف جسٹس ہے,
بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہاں ان اس طرح یہ معاملہ نہیں ICA معاملہ یا تو پھر نیچے جاتا ہے یا جو بھی. میرا خیال ہے کہ اپنی کورٹ اپنے چیف جسٹس عامر فاروق کو بہت رسوا کیا گیا. اب اس کے بعد عامر فاروق کیا, میرا نہیں خیال کہ وہ اب اس بل ڈسمس کریں. وہ اب نہیں, اب میرا خیال ہے اس کے بعد ان کی کیا بچا ہے. مگر بلکہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی لوگ کہہ رہے ہیں نو PTI کے وکیل کہ کیا پتا عدالت یہ لکھ دے کہ ناٹ بیفور دیٹ بینچ. کہیں ایسا نہ ہو کہ عامر فاروق صاحب سے ہٹا. یہ تو ہائی کورٹ میں مداخلت, حاکم نثار کے یہ بھی مداخلت ہے ہائی کورٹ صاحب کے دور میں ہوتا رہا. غلط ہے. ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں یہ مداخلت ہے کہ اگر سپریم کورٹ کسی ہائی کورٹ کو یہ ڈائریکشن کرے کہ کل اس پٹیشن کو لگاؤ, اس کا مطلب ہے رجسٹرار بھی اعتراضات نہیں کر سکتا. کوئی رجسٹرار کو اگر اعتراض بھی ہوئے تو سپریم کورٹ نے ختم کر دیا. اور کسی اور کہ جی فلاں بینچ نہ ہو فلاں بینچ, اگر یہ تو نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں اس حد تک نہیں جائیں گے. اتنے بھی وہ ایکسائٹیڈ نہیں تھے خان صاحب کو دیکھ کے. تھوڑے لیکن ماضی میں پریسیڈنٹ یہ PTI والے وہ کچھ لوگوں کی بات ہوئی, خواجہ طارق رحیم صاحب سے بھی ہمارے ایک دوست قیوم صاحب کی بات ہوئی, تو وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ ہونا ہے. اور آگے منڈے پہ دیکھیے گا عمران خان باہر آئیں گے تو اگلا کنٹمپٹ نوٹس شہباز شریف کو جاری ہوگا. آج کی جو ریمارکس ہے چیف جسٹس کے اور ساتھی ججوں کے, اس کے بعد تو چیف جسٹس عامر فاروق نے صرف ضمانت کے, میرے خیال میں ادھر سے ضمانت کے آرڈر بھی دے دیتے تو اچھا تھا. پھر چیف جسٹس کے پاس بھیجنے پہلے ان کو برادر ججز نے کل رسوا کیا, وہ جو ایک اور آج اپنے چیف جسٹس جو ہیڈ آف دی جوڈیشری ہے اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب معذرت کے ساتھ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, ان کو یہاں عامر صاحب کو بھی جو ہے نا ان یہ ہوگی جی ہم نے پریمیسز کو تو آپ نے سینٹیٹی کو روکا, لیکن اپنے چیف جسٹس کا بھی کانفیڈنس کرنا تھا. وہ کتنے پریشر میں تھے اس کو بھی تو چیزوں کو لے کے جانا تھا. میرا خیال ہے. اچھا, آپ اوور آل کیسے دیکھتے ہیں سیاسی سطح کے اوپر, کیا یہ ریاست کا سرنڈر ہے جو کیا گیا؟ میرا خیال ہے کہ یہ کیونکہ یہ جو جوڈیشری ہے ہمیشہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک ہمیشہ جب بھی چلا ہے تو ان کی تھنکنگ ایک ہی ہوتی ہے. اس معاملے میں جو بھی ہو لوگ یہ کہیں گے کہ جی ایسا لگ رہا ہے کہ ریاست مشکل میں تھی, انہوں نے سپریم کورٹ نے ریسکیو کیا ہے ریاست, نہ کہ عمران خان کو. میری سمجھ میں عمران خان صاحب کو ریسکیو کیا ہے. عمران خان صاحب جب بھی مشکل میں آئے ہیں اپریل سے لے کے اب تک, سوائے ایک دفعہ ان کی نو کانفیڈنس کی وہ پروسیس کمپلیٹ کروایا گیا ہے, وہ بھی عمران خان صاحب کا بھلا ہی کیا گیا ہے. حالانکہ الیکشن ہوتے تو اس وقت کیا پتا عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوتا. اس کے علاوہ عمران صاحب کو ہر معاملے میں سول لبرٹی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب بھی کوئی میٹر آیا, چاہے شہباز گل کا چاہے کنٹمپٹ کا میٹر, ادھر بھی ریلیف ملے. لاہور ہائی کورٹ سے تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ریلیف ملے. سپریم کورٹ تو خود جو ہے الیکشن میں اتنی زیادہ آگے جا چکی ہے. تو سپریم کورٹ نے بات یہ ہے کہ جب بھی پولیٹیکل پارٹیز کا اسٹیبلشمنٹ سے پنگا رہا ہے تو جوڈیشری نے خاموشی رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا. پہلی دفعہ وہ PTI کے ساتھ. PTI کے اچھا, میرے خیال میں تو چلیں رانا ثناء اللہ صاحب کی اور وفاقی حکومت کی بھی ضد پوری ہوگی کہ ہم نے بھی 2 دن کے لیے رکھ لیا خان صاحب کو. وہ جو بت تھا, وہ جو متھ تھی کہ اریسٹ نہیں ہو سکتے, وہ ٹوٹ گیا. کیا ریاست کو, حکومت کو اسی بات پہ خوش ہو جانا چاہیے؟ اور خاص طور پہ جو اتنا بڑا واقعات ہوئے ہیں, 7 سپریم کورٹ کے ججز نے یہ بھی کہہ دیا کہ جیسے اطہر من اللہ نے کہ جو لوگ ملوث ہیں بلووں میں اور جو حملوں میں, اس کی قانون کے مطابق سزا ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے اس ملک میں قانون کے مطابق بلووں میں یا وائلنس کرنے والوں کو کتنی سزا ملتی ہے. 25 مئی والا قصہ جو ہے, جو توہین عدالت کا کیس ہے, سپریم کورٹ میں ابھی بھی پینڈنگ ہے, اور سپریم کورٹ 25 مئی والے واقعے میں توہین عدالت کے اس پروسیڈنگ کے اندر بھی کوئی فیصلہ آج تک نہیں دے سکی. اور آج عمران خان صاحب ایک بار پھر سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے تھے اور یقین دہانی کرا رہے تھے کہ جناب وہ کورٹ کی بڑی عزت کرتے ہیں, وہ وائلنس پہ یقین نہیں رکھتے. اب دیکھیں کل چیف جسٹس عامر فاروق قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق ایسا کیا کریں گے, پیچھے کیا رہ گیا. بہت شکریہ حسنات ملک. اور کل چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں اب ایک اسی طرح کی مجلس لگے گی اور دیکھتے ہیں وہ آئین اور قانون کی کیا تشریح کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.